जो इस प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के जो अगराज़ व मकासद थे बनने के, उस पर भी बहुत कंट्रोवर्सी रही और उसके बाद पाकिस्तान क्या सोचा गया था और वो क्या बना, इस पर भी आज भी एक डिबेट जारी और सारी अल्लाह के फजल से। अब डिबेट ये है कि हम अपने इर्द गिर्द जब इस माशरे को देखते हैं तो कंसीव ये किया गया था, जो बहुत से लोग कहते हैं, एक लिबरल मुस्लिम मुमलिकत या लिबरल इस्लामी माशरा पाकिस्तान परवान चढ़ेगा, जहाँ पे हिंदुस्तान से आने वाले मुसलमान भी रहेंगे उससे खैर आफियत से, और यहाँ मौजूदा मुसलमान तो रहेंगे। क्या ये पाकिस्तान जो है वो लिबरल मुस्लिम माशरा बन सका जिसके मुताल्लिक इसके फाउंडर्स ने कंसीव किया था? क्या मुसलमान जो यहाँ पर आए और मुसलमानों ने इस दुनिया की फिर तरक्की में, अपनी तरक्की में, ज़ौक़ आगही में कुछ कंट्रीब्यूट किया, या हम सिर्फ जंगजू पैदा करते रहे, हम सिर्फ दहशतगर्द पैदा करते रहे, हमने साइंटिस्ट पैदा किए, हमने कोई ऐसा बंदा पैदा किया, कोई ऐसा हकीम पैदा किया जिसने कोई पैरासिटामोल डिस्कवर कर ली हो, इन्वेंट कर ली हो कि दुनिया की भलाई, जिसमें वो फिजिक्स का कोई लॉ बना लिया हो जिससे हमें लाइट और शुआ मिलती हो, जो हम बैठे हुए इस वक्त ये सारे वेस्ट के कारनामे। क्या हमने ये सब कुछ किया या हमने सिर्फ इंतहा पसंदी की तरफ ही रहे? किसी को काफिर कहा, किसी को मुसलमान कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को कुछ कहा, किसी को बस से निकाल के आईडी कार्ड देके इस वजह से मार दिया कि वो डिफरेंट फिका का था, या किसी माइनॉरिटी को इसलिए मार दिया कि जी ये डिफरेंट माइनॉरिटी है, उसके राइट्स ही नहीं इस मुल्क के अंदर, और ये पाकिस्तान दूसरे मुसलमानों का ही है। ये पाकिस्तान जो है, इसका नेशनल इंटरेस्ट, इसका नेशनल डेकोरम, इसका इंटायर नेशनलिज्म कौन डिफाइन करता है? मजहब डिफाइन करता है। तो मजहब डिफाइन करता है तो मजहब तो फिर इतना इंतहा पसंद हो नहीं सकता। तो अगर है पाकिस्तानी माशरा इंतहा पसंद तो क्यों है? तो इसे डिफाइन कौन कर रहा है? मतलब आज के लोग जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन निसार साहब मौजूद है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। ज़ैद हामिद साहब मौजूद हैं, आप भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। अली चिश्ती साहब मौजूद हैं, आप उनकी तहरीरें पढ़ते रहते हैं, फ्राइडे टाइम्स में वहाँ पे लिखते हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, और ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, वो भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फौजिया सईद साहिबा। मैं अगर ज़ैद हामिद साहब से बात का आगाज करूँ, फिर डायरेक्ट हसन निसार साहब पे जरूर आऊंगा। ज़ैद हामिद साहब, ये माशरा जिसमें हम रह रहे हैं, इंतहा पसंद मुस्लिम माशरा है या समझते नहीं ये बड़ा लिबरल मुस्लिम स्टेट है जहाँ पे वो सब कुछ हो रहा है जो कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सोचा था? या आपकी डेफिनेशन ही डिफरेंट है लिबरलिज्म की? ज़ैद हामिद साहब, जब किसी मुल्क की किसी नजरिए की रूहानी नजरियाती असास की बात की जाती है, आप कायद-ए-आज़म की मिसाल लें, कायद-ए-आज़म की बात की जाती है तो खुद कायद-ए-आज़म फरमाते हैं तहरीक के पीछे एक मुफक्किर, एक दानिश्वर, एक साहिब बसीरत होता है, और तहरीक पाकिस्तान के पीछे साहिब बसीरत इकबाल हैं। आज जो कौड़ी कौड़ी के दानिश्वर पूरी दुनिया में बिखरे हुए हैं, कोई एक भी इकबाल की जूतियों के खाक के बराबर नहीं आता। अलमिया यह हुआ कि जिस पाकिस्तान को आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान बनने के बाद वो पाकिस्तान जो इकबाल ने विजन किया था, अल्लामा इकबाल एक विजनरी और थिंकर थे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना विजनरी फिलोसोफर और थिंकर नहीं थे, वो बैटलफील्ड कमांडर थे। अल्लामा इकबाल ने कही है ये बात कि जुदा हो दी सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। अलमिया इस बात पर है कि पाकिस्तान को दो दहशतगर्दों के दरमियान ये पाकिस्तान फंस गया है। एक लिबरल दहशतगर्द हैं, दूसरे मजहबी दहशतगर्द हैं। एक मगरबी दहशतगर्द हैं, एक मजहबी दहशतगर्द हैं। इन दो ग्रोहों के दरमियान ये पाकिस्तान फंस गया है। लेकिन मैंने आपसे सवाल जो ज़ैद हामिद साहब बुनियादी तौर पर उठाया था ना, वो ये था कि पाकिस्तान ने 6 दिहाइयों में वो मुसलमान माशरा पैदा किया कि जो वो तख्लीकी जहन पैदा करे कि जिसने कंट्रीब्यूट किया। मतलब इकबाल की फिक्र को जो है 47 के बाद भाई कौन लेके गया आगे? किसने उसको साइंस के ढांचे में ढाला? किसने फिजिक्स के लॉ इजाद किए? आप ज़ैद हामिद साहब बहुत मुतमईन है पाकिस्तान के नौजवानों की परफॉर्मेंस से कि हमने सवाए जंगजुओं के, आप समझते साइंटिस्ट भी पैदा किए इस मुल्क में? आप खुश हैं इस बात से, मुतमईन है? देखिए कामरान, यही तो बात हम आपको समझाना चाह रहे हैं कि हमारा जिगर सबसे ज्यादा खून के आंसू रोता है जी। इस पाकिस्तान को हमारे बड़ों ने जो पाकिस्तान बनाना था, ना वो लिबरल पाकिस्तान, सेकुलर पाकिस्तान था, ना वो मजहबी दहशतगर्द पाकिस्तान था। और हम तारीख के जिस दौर से गुजर रहे हैं, कौमों पर उरूजो जवाल आते हैं। एक दौर था कि जब 800 साल तक मुसलमान पूरी दुनिया में अंदलूसिया की तहजीब, बगदाद की तहजीब, समरकंद बुखारा की तहजीब पूरी दुनिया में इल्म के चिराग रोशन कर रही थी। माजी हो गया ना ज़ैद हामिद साहब, वो तो माजी हो गया ना सर, वो तो माजी हो गया। अर्ज कर रहा हूं आपको कामरान, जी जी, इस वक्त हम मुसलमान तहजीब जिस दौर से गुजर रही है, कौमों पर उरूजो जवाल आते हैं, हम जवाल के दौर से गुजर रहे हैं। आप इस जवाल के दौर को हमारा रेफरेंस पॉइंट नहीं बना सकते। बस ठीक है, इसी पॉइंट पे सर, इसी पॉइंट पे मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आप मेरे साथ ही हैं। हसन निसार साहब, इकबाल की फिक्र जो है वो इतनी हमागीर है कि बेसिकली उसके आगे सब हेच है, और हमने जो है अभी तक की परफॉर्मेंस हमारी, अगर मैं अंदाजा लगाऊं ज़ैद हामिद साहब की बात से, तो बिल्कुल ठीक इसलिए है कि हमारी सुल्तनतें थी,
ہمارا عروج تھا, مسلمان کہاں کہاں تک نہیں پھیلے ہوئے تھے, اور یہ کوئی ریفرنس پوائنٹ نہیں ہے کہ اگر 60 سال میں ہم ناکام ہوئے. جی حسن نثار صاحب. یار مجھے تو ساری صورتحال پہ ہنسی آ رہی ہے. دیکھیں بات سنیں, یہ جو لوگ ایک گلی محلے میں اکٹھے نہیں ہیں, ایران عراق وار پہ سارے مسلمانوں کی آپس میں جنگوں سے جو تاریخ بھری پڑی ہے, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ رہے ہیں. عرب آج بھی منہ پہ نہیں تھوکتے آپ کے, اور کسی اس عرب ورلڈ میں جا کے کہنا ذرا اندلس پہ اسپین پہ ہماری حکومت تھی, وہ حیران ہو کے دیکھیں گے کہ بندروں تمہارا کیا تعلق لینا دینا ہے, عربوں کی حکومت تھی. پھر نیشن سٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے, اس کے بعد تو برادر اسلامی ملک یہ وہ ویزے لے کے آ رہے ہیں, پاسپورٹ یہاں, یہ کوئی ایک ہے مسلم حرم سے پاس بند, یہ عجیب و غریب کاروبار, حقائق بالکل کچھ اور بتا رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ اتنا ہی بڑا یہ وہ ہے تو یوں ہے, میں تو شاعر مشرق بھی کہتے ہوئے مجھے تو کوفت ہوتی ہے, چونکہ مشرق میں چائنیز جیسی خوفناک سویلائزیشن ہے, ان کے اپنے اتنے بڑے برینز ہیں, اس میں جیپنیز بھی شامل ہیں. اور مشاہیر کی ڈیفینیشن کیا ہے کامران, آپ ایک بات ذہن میں رکھیں, جی مشاہیر صرف وہ ہوتے ہیں جو بنی نوع انسان کی اجتماعی صورت گری کریں. یہ بیچارے لوکل قسم کے, مقامی قسم کے, ہوم میڈ ٹائپ مشاہیر ہیں, اور ہم نے ان کو بہت ضرورت سے زیادہ سر پہ چڑھایا ہوا ہے. اینڈ ٹاپ آف ایوری تھنگ, آج جس دنیا میں ہم زندہ ہیں اور سانس لے رہے ہیں, اے ٹو زی. میں نے ایک دفعہ میں ان کا نام نہیں لوں گا, میرے بزرگ ہیں, وہ ریلیجس پارٹی کے ہیڈ تھے, تو انہوں نے لکھا مشرقی اقدار, اسلامی اقدار. میں نے کہا کوئی ایک بتاؤ. نصابی کتابی باتیں کیے جا رہے ہو, زندگی کے ساتھ تو تعلق ہی کوئی نہیں اس کا. کوئی ایک آج کی دنیا جس کی صورت گری 100% ویسٹ نے کی ہے, پولیو کے قطروں سے لے کے آپ نیوکلیئر پاور بن گئے, چوری چکاری کر کے بن بھی گئے, تو وہ پتہ نہیں کہاں پہنچے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, کمپیوٹر ہے, یہ سیٹلائٹ ہے, یو نیم اٹ, لائف سیونگ ڈرگز ہیں. آپ کی کنٹریبیوشن سوائے اس کے کیا ہے کہ آپ نے خود کچھ بمبار کو ایجاد کر لیے, ادھر بھی کہیں کو کنسنسس. تو ہم تو ایک گلی میں اکٹھے نہیں ہیں بھائی. حال دیکھ لیں, فقیروں گداگروں والا حال ہے. سازش پھیریاں ہیں, بڑکے ہیں, جذباتی تقریریں ہیں, نسیم حجازی ہے, اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہاں پہ جو انالیسس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ انلیس کہ آپ ڈیفر کریں کہ حسن نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نیشن سٹیٹ سسٹم ہے, عرب فتوحات عرب ہیں, وہ پاکستانی نہیں ہیں, پاکستانی مسلمان پاکستانی نیشنل ہیں, وہ عرب نہیں ہیں. تو سر آپ کیوں ملا رہے ہیں زید حامد صاحب ان کی اچیومنٹس کو ہمارے ساتھ؟ وہ تو ہمیں اون نہیں کرتے, ہم کیوں ان کو اون کر رہے ہیں؟ وائی؟ ابھی بھی یہ اس بات کا سوال نہیں ہے کہ عرب ہمیں اون کریں یا نہیں, ہم اللہ اس کے رسول کو اون کرتے ہیں. اور جب حج پہ جاتے ہیں تو پوری مسلمان دنیا ایک اللہ ایک رسول کے آگے جھکتی ہے, ان کا ادب کرتی ہے. ہمارا نظریہ ہے اس وقت امت زوال میں ہے, عرب لیگ ایک طرف ہو, OIC ایک طرف ہو, یہ کوئی ہمارا آئیڈیل نہیں ہے. ہم اس وقت جس دور سے گزر رہے ہیں, اس وقت پوری دنیا میں انارکی ہے, مغرب میں بھی انارکی ہے, مشرق میں بھی انارکی ہے, مسلمان دنیا میں بھی انارکی ہے. یہ یورپ کی لبرل سیکولر ڈیموکریٹک ترقی یافتہ قوموں نے 30 کروڑ انسان ہلاک کیے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. اس وقت بھی پوری دنیا میں جو تباہی بربادی, اکنامک کولیپس جو اس تہذیب کے اندر برپا ہو چکا ہے, اس کی لبرل سیکولر پالیسیز کی وجہ سے, اور جو پوری دنیا کو یہ ہلاک کر رہے ہیں, تباہ و برباد کر رہے ہیں. ایٹمی ہتھیار انہوں نے بنائے انسانوں کو تباہ کرنے کے لیے, فیملی لائف, عورتوں کی عزت, بچوں کی زندگی دیکھیں نا. زید حامد صاحب وہ تو کسی بھی چیز کی اچھی بری ٹیونٹی ہو سکتی ہے, لیکن میں بیچ میں علی چشتی صاحب کو بھی ان کرتا ہوں, اور حسن نثار صاحب بھی ساتھ موجود ہیں ہمارے. حضور آپ نے بھی گفتگو سنی حسن نثار صاحب کی, زید حامد صاحب کی. زید حامد صاحب نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ پاکستان کا جو المیہ ہے سب سے امپورٹنٹ یہ کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں لبرل دہشت گردوں اور مذہبی دہشت گردوں کے درمیان. تو سر ہم کس طرح یہ پتہ کرا سکتے ہیں کہ ہو از دا لبرل دہشت گرد اور ہو از دا مذہبی دہشت گرد, اور یہ اسٹیٹ پروگرس کس طرح کرے گی اس ڈیبیٹ سے باہر نکل کے, ہمارے ذہن ہماری جہتیں کس طرح آزاد ہوں گی ہر قسم کی دہشت گردی سے, خواہ وہ لبرل ہو یا مذہبی ہو؟ کامران, پرابلم پاکستان کے ساتھ یہ ہے کہ جیسے بہت ساری دوسری پرابلمز کے ساتھ کہ جو سپیورٹی کمپلیکس ہے ہم لوگوں میں, کہ اقبال دنیا میں سب سے اچھا اور ٹیگور دنیا میں سب سے برا, اور یہ جو ایکسٹریم پوزیشنز لیتے ہیں. اقبال جیسے شاعر بہت سارے ملکوں میں بہت بار پیدا ہوتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور اس کے بعد قائد اعظم نے کیا اقبال کو زید حامد آپ سے ایگری نہیں کر رہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اقبال کو نہیں بنایا. دوسری بات یہ جو لبرل اور ایکسٹریمزم اور اس کی بات ہوئی ہے, تو پاکستان کا سب سے بڑا ایک اور ایکسٹریمسٹ ہے وہ
معذرت کے ساتھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ڈسٹورشن آف ہسٹری بالکل کرتے ہیں، تاریخ کے غلط ریفرنسز دیتے ہیں، یوتھ کو غلط ہسٹری پہنچاتے ہیں کیونکہ میڈیا ایکسس ہے. کیا زاہد حامد کی ڈیبیٹس ہم سب سنتے آئے ہیں، مطلب کیا بیوقوفی ہے. یہ صاحب کہتے ہیں کہ ممبئی اٹیکس جو ہیں وہ پاکستانیوں نے نہیں، وہ ایک ہندو سازش تھی، بعد میں اجمل قصاب پکڑا جاتا ہے، اجمل قصاب پہ باتیں کرتے ہیں. ان جیسے حضرات ہر چیز کو کانسپریسی بناتے ہیں. سیلاب آتا ہے تو کوئی امریکہ لاتا ہے. میرے خیال سے پاکستان میں سب سے بڑا خطرہ ہے کچھ زاہد حامد جیسے لوگ ہیں جو کہ بالکل ہی غلط ہسٹری لوگوں کو بتاتے ہیں. یہ تو آپ نے کچھ زیادہ اوور ایسٹیمیٹ کر دیا. پاکستان کے خطرہ جو ہے زاہد حامد صاحب اتنا بڑا خطرہ بھی نہیں ہے، چھوٹا بڑا خطرہ تو ہو سکتے ہیں، بڑا خطرہ نہیں ہو سکتا. آپ نے پورا خطرہ ہی بنا دیا. یہ زاہد حامد صاحب رسپونڈ کریں گے، آپ کمپلیٹ کر لیں بات. لیکن ہاں پرابلم یہ ہے کہ آپ کوئی بھی چیز ہے لاجک سے بات کیجئے، ریفرنسز سے بات کیجئے. اگر تحریک طالبان پاکستان جو ہے، اور میں اس معاملے میں لکھتا آیا ہوں اور کافی ود ریفرنسز لکھتے آئے ہیں، اگر تحریک طالبان کے ساتھ ہندوستان یا امریکہ کے ساتھ لنک ہوتے، آج پاکستان سب سے پہلے کاغذ لے کے کھڑا ہوتا ہے کہ اس میں ہندوستان کا لنک ہے. تو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بہت سارے جو معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں وہ پاکستانیوں کے ہی پیدا کرتے ہیں، ہماری غلط اور اس میں ایک لاسٹ بات یہ ہے، جو جی ایچ کیو کی جو پالیسیز ہیں اس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے کہ آپ کے 2 پروونسز جو ہیں بالکل نو گو ایریاز بن چکے ہیں. یار اس میں خالی جی ایچ کیو تو انوالو نہیں ہے سر، اس میں تو بہت سے ایلیمنٹس ہیں، اس میں ہم بات کریں گے کسی اور ٹائم پہ، کیونکہ وہ سر ڈیسیجن میکر نیشنل سیکیورٹی آج کیا پرائم منسٹر ڈیسیجن پھر کہیں نا پریزیڈنٹ زرداری الیکٹڈ ہے، وہ کہے کہ جی ایچ کیو کی بات نہیں مانیں گے. جنرل یار علی صاحب، جب پرائم منسٹر بات نہیں مانتا، کورٹ کی اتنا انڈیپینڈنٹ ہے، جب پریزیڈنٹ جی ایچ کیو کو کچھ سمجھتا ہی نہیں، جب نہیں سمجھنا ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی پالیسی اپنی دے گا. یہ تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ آپ الیکٹڈ ہو اور آپ کہہ جی ایچ کیو ہمیں چلا رہا ہے. واقعات آ جاتے ہیں اس میں سیویلینز کا جی ایچ کیو والی بات بتاتے ہیں بعد میں. زید حامد صاحب آپ رسپونڈ کرتے ہیں. اوکے جی زید حامد صاحب، حسن صاحب آنسر. جی زید حامد صاحب. کامران، یہ جو پرسنل اٹیکس ان دوست نے کیے ہیں اس کا تو ہم کوئی جواب نہیں دیں گے. اونلی ود قرآن کی صرف ایک آیت کوٹ کریں گے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. When you come across nonsense, ignore it with dignity, and so we ignore him. لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے، we've been ignoring your nonsense for a long time. Hamid Sahab, we've been ignoring your nonsense for a long time, and it's about time somebody comes on television and says enough of it. کامران، آپ نے ایک آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ شروع کی تھی کہ پاکستان یہاں پر جس حال میں پہنچا ہے. جی 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 آپ نے جو آئیڈیالوجیکل ڈیبیٹ شروع کی تھی کہ پاکستان کس حال میں یہاں پہنچا ہے، کیا یہ مذہب کی بنیاد پر ہے، تو اس بات کو اچھی طرح پھر ہم بالکل ڈیسائسولی فائنل کر دیں اس بات کو کہ آپ اقبال کو ریفرنس پوائنٹ بنائیے. پاکستان موومنٹ کا تھنکر آئیڈیالوگ اقبال ہے. آپ کے کسی انٹلیکچوئل آئیڈیالوجیکل ڈسکورس میں، کسی اکیڈیمک ڈسکورس میں اقبال کا ذکر نہیں کیا جاتا، اور اقبال کو ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر نکالا جا رہا ہے. جب اقبال جیسے تھنکر اور فلاسفر کو آپ آرگومنٹ اور ڈیبیٹ سے نکال دیں گے، پھر ویسی تاریخی ہوگی جو آج پھیلی ہوئی ہے. سوڈو انٹلیکچوئل 2 ٹکے کے انٹلیکچوئل فلاسفر بن کے سامنے آئیں گے. جی حسن صاحب. کامران بات سنیں، مجھے پہلی دفعہ یہ شبہ ہوا کہ آپ جان بوجھ کے کامیڈی آپ نے ایڈ کر دی ہے. نہیں سر، نہیں ویری سیریس، بڑا سیریس پروگرام میں میری یہ شرارت جو ہے نا آپ کی. میں بہرحال یہ جو میرے بھائی نے، بہت قابل احترام بھائی نے جو زید حامد کے بارے میں کہا ہے، میں وہ بات تو نہیں کہوں گا، لیکن ہی از این ایموشنل مسلمان، اور جو مظاہر ہے ایک بندہ توازن کھو بیٹھتا ہے جو حالات اس طرح کے دکھائی دیں. اچھی شاعری ہے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے. وہ کدھر لڑا دے ممولے کو شہباز سے؟ ممولہ خالق کائنات نے شہباز کو اور طریقے سے ڈیزائن کیا ہے. ممولہ اس لیے ڈیزائن نہیں کیا تھا. یہ شعری مبالغہ ہے. مطلب شاعر جتنا بھی بڑا ہو، اسلام میں تو ویسے ہی کوئی شاعری کی گنجائش نہیں ہے، تو اس کو اتنا زیادہ آؤٹ آف پروپورشن. اور ایک اور بات کہ یہ چونکہ اقبال کو نہیں سمجھا گیا، تو اقبال سے بہت پہلے ذلت کا کاروبار شروع ہے. ہم وہ بدنصیب لوگ ہیں، کنفیوز لوگ، کہ ایک طرف ابو ذر غفاری کی درویشی کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں، دوسری طرف ہارون الرشید کے دربار کی شان و شوکت کے ذکر کرتے ہیں جو ریپلیکا تھا ایرانینز کے درباروں کا. جی وہ خلافت تو کب کی ختم ہو گئی بھائی. یہ زرپرس تھے، یہ حکمران تھے، یہ ملوکیت تھی.
یہ ان کو عروج کہتے ہوئے بھی شرم نہیں آتی. ظہیرالدین بابر اس کے چچاؤں نے مارا, بھاگا یہاں آ گیا, پہلی گردن اتاری ابراہیم لودھی کی. امیر تیمور یہاں سے گیا, گردن اتاری اس کی بایزید یلدرم کی. ساری تاریخ بھری پڑی ہے. موسیٰ بن نصیر, محمد بن قاسم, اور یہ جتنے یہ لوگ ہیں وہ کبھی ان کے انجام تو دیکھ لو. جس تاریخ پہ فخر کر رہے ہیں, دیکھیں یہ جھوٹ ہے, اسلامی تاریخ نہیں, یہ مسلمان حکمران خاندانوں کی تاریخ ہے. اب آج ابدالی لانچ فرما رہے ہیں, یہ ابدالی کا کیا تعلق ہے؟ ہمارا صوفی شاعر کہتا ہے کھادا پیتا لاہیدہ تے باقی احمد شاہدہ. وہ اس طرح احمد شاہ ابدالی پہ تھوکتا ہے. ہمارا ایک اتنا عظیم صوفی شاعر کہ جو تم نے کھا لیا, جو پہن لیا وہ تو تمہارا ہے, باقی احمد شاہ ابدالی آئے گا لوٹ کے لے جائے گا. یہ میں نے نہیں لکھا. اپنے ملک کے اندر آدھا گواہ بیٹھے ہو, بلوچستان کے آگے کوشچن مارک ہے, کراچی بے قرار ہے, درد ذہن میں مبتلا ہے, پتہ نہیں وہاں سے کیا نکلنا ہے. باتیں پتہ نہیں کہاں کی کر رہے ہیں یہ. رائٹ. زید حامد صاحب, مطلب آل دس از ایبسلوٹلی. زید حامد صاحب, حسن نثار صاحب کی بات سے آپ ایگری کر, ڈے ڈریمنگ ہے, یہ ڈریم سیلنگ ہے بس. زید حامد صاحب آپ کے ساتھ کوئی تو ویسٹ نے یہ کیا, ویسٹ نے وہ کیا, ایٹم بم بنایا, بندے مار دیے. اور سیکنڈ ورلڈ وار میں اگر ایٹم بم استعمال نہ ہوتا زیادہ مواد ہوتی, وہ جنگ رکنے کا نام نہ لیتی. چائنیز جاپنیز کمانڈرز نے کامران اس میں سب سے بڑا یورپ کا مثال ہے کہ جرمنی اور فرانس اور انگلینڈ آپس میں وار میں رہے اور آج EU بنا کے بیٹھے ہوئے. یار یہ بصارت ہمارے پاس نہیں ہے. آپ جو باتیں کر رہے ہیں وہ ڈے ڈریمنگ ہے, کیونکہ یہ ریئلٹیز کو میچ نہیں کرتی. سر آپ کو, ہم نے جنگجو ٹیررسٹ پیدا کیے اس ملک میں. ہمارا نام جب چھپتا ہے نیو یارک ٹائمز میں دنیا میں, وہ اس لیے نہیں چھپتا کہ پاکستان میں کوئی فزکس کا نوبیل پرائز کسی نے ون کر لیا, کیمسٹری کا کوئی نیا کلیہ نکال دیا. حضور اس لیے چھپتا ہے کہ نیو یارک ٹائمز اسکوائر میں شاید پاکستانی پکڑے گئے بامبنگ کے اندر, 7/7 کے بام میں پکڑے گئے, ٹیوب اڑاتے ہوئے لندن کی. تو زید حامد صاحب آپ ایگری تو کریں نا, جو بات چل رہی ہے حسن نثار صاحب, علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ خواب ہے جو آپ بیچ رہے ہیں اقبال کے نام پہ. اصل حقیقت یہ کہ وی آر نتھنگ, وی ہیو ناٹ امپرووڈ اینی تھنگ, وی ہیو ناٹ ڈیولپڈ اینی تھنگ, اینڈ وی ہیو ناٹ کنٹریبیوٹڈ ٹو دا ہیومینٹی. جی زید حامد صاحب. جب انسان خود اپنی ذات میں شکست خوردہ ہوتا ہے تو اس کو ہر طرف شکست نظر آتی. آپ مجھے صرف یہ بتا دیجئے, اگر ہم اس قدر ذلیل اور رسوا قوم ہوتے تو آج پوری دنیا ہمیں ختم کرنے کے لیے ہمیں گھیرا ڈال کے ہمیں ختم کیوں کرنا چاہتی؟ آج اللہ نے اگر ایٹمی طاقت آپ کو بنایا تو پوری مسلمان دنیا کیوں نہیں وہ تاج سر پہ حاصل کر سکی جو اللہ نے آپ کے سر پر پہنا دیا ہے؟ اور کس طرح یہ چوری چکاری کر کے نہیں بنا یہ تاج.